बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। एज वी स्पीक इस वक्त सियालकोट के अंदर एक बाई इलेक्शन हो रहा है। उस बाई इलेक्शन के अंदर जो अहम बात है वो हमारे सामने है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कांटेदार मुकाबला है। उसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये नशिस्त PP 38 ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझी जाती रही है और 2018 के इलेक्शन में अगर देखा जाए तो इस इलेक्शन का रिजल्ट ये रहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खुश अख्तर सुबहानी साहब मरहूम ने 57,000 वोट हासिल किए थे और उनके मद्दे मुकाबल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे उस वक्त उन्होंने 40,531 वोट हासिल किए थे। इस वक्त अगर सूरत हाल जो हमारे सामने गैर सरकारी गैर खत्मी नतीजा आ रहा है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार साहब को बरतरी हासिल है गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक, और तारिक सुबहानी साहब उन्हें टेल कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का तकरीबन 3,000 के करीब अभी भी पीछे है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। क्या ये उसी बात का इफेक्ट है, रिपल इफेक्ट होगा जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े बरतरी के साथ सामने आई है 25 सीटों के साथ? क्या इस बाई इलेक्शन के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मैदान मारने जा रही है, और अगर ऐसा होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा मुस्लिम लीग नून की सियासत के ऊपर, पंजाब की सियासत के ऊपर, और क्या इस बाई इलेक्शन को एक टेस्ट केस समझा जा सकता है या नहीं? इसी के ऊपर आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और कुछ अहम मौजूआत हैं जिस हवाले से वज़ीर आज़म का भी एक अहम मौक़िफ़ सामने आया है। रिसेंटली उन्होंने मुख्तलिफ फॉरेन मीडिया आउटलेट्स को इंटरव्यू दिए। एक जो इंटरव्यू उनका हुआ उसके अंदर कुछ ऐसे बातें सामने आई जिससे वज़ीर आज़म पर यह इल्ज़ाम लगाया गया और तनकीद की गई कि जो सेक्शुअल हरासमेंट के केसेस होते हैं, जो रेप केसेस होते हैं, वज़ीर आज़म का बयान ऐसा था जिसके में जो विक्टिम ब्लेमिंग का एक कॉन्सेप्ट सामने आया कि शायद वज़ीर आज़म ने जो विक्टिम होता है, रेप विक्टिम, उसी को ब्लेम किया है। गो के वज़ीर आज़म ने इस हवाले से उनके कैबिनेट मेंबर्स ने, उनके पार्टी के और लोगों ने वजाहत पेश की, लेकिन सबसे बड़ी क्लैरिटी देखने में आई जब वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रात एक और इंटरव्यू दिया जिसके अंदर उन्होंने बड़ा वाज़े मौक़िफ़ अपनाया है, जिसके नतीजे में अब शायद कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह ज़रूर कहा है कि उनके पहले इंटरव्यू को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया और उसको खामखा गलत मानी दिए गए। उसके ऊपर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे अहम मार्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान PP 38 सियालकोट का है। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। सियालकोट से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उस्मान डार साहब, सरबरा कामयाब जवान प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब आपका। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मेंबर हैं कौमी असम्बली के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका। जनाब सोहेल बड़ायत साहब मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, बहुत शुक्रिया बड़ायत साहब आपका भी। डार साहब सबसे पहले आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। अभी क्योंकि रिजल्ट फाइनल हो रहा है, अभी काउंटिंग जारी है और कोई गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हमारे सामने आ रहे हैं। तकरीबन 3,000 की 3,500 4,000 की बरतरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आप क्या समझते हैं ये बरतरी कामयाबी में मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी और ये इलेक्शन आप जीत रहे हैं? देखिए मुनीब, एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में सियालकोट से लिया है। देखिए हमारे पास जो नताइज आ चुके हैं उसके मुताबिक हम तकरीबन 7,000 वोटों से आगे हैं। आपके पास आपके रिपोर्टर ने या मुख्तलिफ ज़राए से आपके पास आए होंगे जी रिज़ल्ट्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 7,000 वोटों से आगे हैं। और इलेक्शन में हमने 1 से 2 मुख्तलिफ सर्वे भी करवाए थे। वो सर्वे के भी जो कह लें नताइज थे वो हमारे हक में ही थे। तकरीबन जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसी तरह आए हैं। इसी तरह कश्मीर इलेक्शन में भी सर्वे हुआ, आपके सामने है, 44% से PTI की पॉपुलैरिटी थी और उसी तरह की सीट्स आई हैं। और जिस तरह आप कह रहे थे कि 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ये सीट जीती, 16-17 हज़ार वोटों से जीती, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली काफ़ी दहाइयों से ये एक स्ट्रॉन्ग बेल्ट रहा है PMLN का, जो गुजरांवाला डिवीज़न है, सेंट्रल पंजाब है, जिसमें आप लाहौर डिस्ट्रिक्ट को कह सकते हैं, पूरा गुजरांवाला डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न। तो इंशाल्लाह ताला ये सीट हम जीतने जा रहे हैं। और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को मैं ये भी कहता चलूँ, आपको याद होगा डस्के के इलेक्शन में धुंध मरीम नवाज साहिबा भी करती रही, नून लीग भी करती रही। आज यहाँ कोई धुंध नहीं है, आप अपने रिपोर्टर से पूछ सकते हैं। शुक्र है धुंध का मौसम नहीं है डार साहब,
شفاف ہوا ہے. موسم نہیں ہے نا, وہ اچھی بات ہے. آج تو کسی نے الزام بھی نہیں لگایا, آپ کے روایتی حریف نے الزام ہی نہیں لگایا کہ دھاندلی ہوئی ہے. کوئی دھاندلی نہیں ہوئی, آج کسی نے نہیں کہا. تو مجھے امید ہے کہ الیکشن ہارنے کی صورت میں پی ایم ایل این نتائج کو تسلیم کرے گی. اور ایک دو بہت بڑے فیکٹرز رہے ہیں. دیکھیں یہاں ایک فیکٹر جو حلقے کی محرومیاں تھیں کافی عرصے سے, یہ جس طرح آپ نے کہا خوش اختر سبحانی جو فوت ہوئے اور ان کے بھائی طارق سبحانی جو الیکشن لڑ رہے ہیں, کافی عرصے سے یہ فیملی اس حلقے میں پولیٹکس کرتی آ رہی ہے, جیتتی آ رہی ہے. لیکن اگر آپ حلقے کا سروے کریں دیکھیں تو کوئی ہاتھ رہا ڈیولپمنٹس نہیں ہوئی. لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر رہا ہے اس حلقے میں جیت کے معاملے میں کہ ان کے جو بڑے بھائی ہیں ارغمان سبحانی, چند ماہ قبل نیشنل ٹی وی کے اوپر جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو اپنے گھر میں پرائم منسٹر عمران خان کی تصویر لگانی پڑے یا نریندر مودی کی, تو انہوں نے بالکل ریکارڈ کا حصہ ہے, کہتے ہیں میں نریندر مودی کی تصویر لگاؤں گا. اب دیکھیں یہ پاکستانیوں کو پتہ نہیں مسلم لیگ نون کا کیا نیریٹو ہے. کشمیر میں بھی آپ نے دیکھا کسی ایک سپیچ میں مریم صاحبہ نے نریندر مودی کو نہیں للکارا, ساری تقریریں پرائم منسٹر عمران خان پہ کرتی رہیں. اور مقبوضہ کشمیر ہو یا آزاد کشمیر ہو, ان کا مقدمہ پرائم منسٹر عمران خان لڑتے آ رہے تھے. یہ اب آپ معاملہ لے آئے ہیں تو اس کا, کیونکہ آپ نے اس کلپ کا حوالہ دیا ہے, وہ ویڈیو کلپ ہمارے پاس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ وہ ویڈیو کلپ, کیونکہ عثمان ڈار صاحب نے ذکر کر دیا ہے, تو اس ویڈیو کلپ کو ہم ذرا ضرور چلائیں. کیونکہ اگر یہ دعویٰ درست ہے کہ ایسی باتوں کا اثر بھی پڑا ہے آج کے ہونے والے بائی الیکشن میں, اور ڈار صاحب کے مطابق ان کو 7,000 کی لیڈ مل چکی ہے آلریڈی, اور وہ یہ بائی الیکشن جیتنے جا رہے ہیں, تو پھر مسلم لیگ نون کو کیا واقعی سوچنا پڑے گا. یہ ذرا سن لیجئے جی. ارغمان سبحانی صاحب ہیں, ایم این اے ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے. ایک سیٹائر پولیٹیکل پروگرام ہے ایک نجی ٹی وی چینل کا, اس کے اندر جب ان سے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا. مجبوری کے تحت ایک تصویر بڑی سی فریم کرا کے آپ کو اپنے گھر میں لگانی ہے, کس کی ہوگی وہ تصویر؟ آپشنز آپ کے پاس ہیں, جناب عمران خان اور نریندر مودی. اس سے بہتر ہے نریندر مودی. اس گل نال میاں صاحب بھی خوش ہو جائیں گے. تو عثمان ڈار صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ایسے بیانیے کی وجہ سے, اس طرح کی باتوں کی وجہ سے جو ووٹر ہے اور سپورٹر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا, وہ بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہے اور ڈسویڈ ہوا ہے ووٹ کرنے سے. اور شاید امپیکٹ آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں بھی یہ آیا جب اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے 25 جولائی سے ایک روز قبل افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملاقات کی, جو کہ ایک نہایت ناپسندیدہ شخصیت ہے پاکستان کے لیے اس وقت. میں ذرا میاں جاوید لطیف صاحب کے پاس ہے. تو میاں صاحب ایسی باتوں کی وجہ سے نا لائن پٹ رہی ہے, آزاد کشمیر میں پٹ گئی, اور اب یہاں پر بھی بقول ڈار صاحب کے پٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان کے مطابق ان کو 7,000 کی لیڈ مل چکی ہے. شکریہ منیب فاروق صاحب, مگر میں یہ گزارش آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سوچ ہے جو ابھی آپ سن رہے تھے عثمان ڈار صاحب کی. ایک ہوتی ہے الیکشن میں ظاہری کامیابی, اور ایک سے تاریخ بنتی ہے. میرے سیل وڑائے صاحب بیٹھے ہیں, یہ زیادہ مجھ سے بہتر آپ کو ایکسپلین کر سکیں گے. اچھا جی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج بھی ذکر ہوتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے الیکشن کا اور شیخ مجیب کے الیکشن کا. کیا آپ اسی ڈگر پہ چلتے ہوئے آپ یہی کرنا چاہتے ہیں کہ 20 سال بعد نواز شریف ڈسکس ہو کہ اس کا بیانیہ کیا تھا اور اس کے ساتھ ہوا کیا؟ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جناب ان وجوہات کی بنا پر آپ کو کشمیر میں, یا جس طرح عثمان کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سیالکوٹ, میرا سوال ہے نا وہ تو باقاعدہ اس پہ اوپر بیس کر رہے ہیں نا. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, آپ نے کوٹ کیا, انہوں نے کہا, آپ نے کوٹ کر دیا. مگر میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ایک کلپ اور بھی سنوائیں, یہ میرے پاس ہے. اچھا, نبیل گبول ہے پیپلز پارٹی کے, کل ایک پروگرام میں وسیم بدامی کے پروگرام میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو 16 سیٹوں کا کہا گیا تھا کشمیر میں آپ کو دی جائیں گی, مگر ہمیں 11 سیٹیں دی گئیں, ہمیں تو گلہ ہے. اس سے پوچھا کہ آپ کو کس سے گلہ ہے؟ انہوں نے کہا میں نام تو نہیں لے سکتا, ووٹر سے ہی گلہ ہو سکتا ہے. بھائی آپ اس کے باوجود بھی ہمیں کہیں گے کہ جلسوں جلوسوں میں الیکشن ڈے جو جوش جذبہ کشمیر میں آپ کو نظر آ رہا تھا مسلم لیگ نون کا, اس کو 6 سیٹیں دی جا رہی ہیں
اور کسی کو 25 دی جا رہی ہیں اور کوئی جلوسوں کے جو میاں صاحب آپ ذکر کریں بصد احترام عمران خان صاحب 2013 میں اس سے پہلے بھی وہ ان کے ریکارڈ جلسے ہوتے تھے, سیٹیں انہیں کوئی نہیں ملی. آج تو بات آ گئی ہے PP 38 پہ, سیالکوٹ پہ, آپ ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب تک کے نتائج. میری بات سن, ہم ہار نہیں رہے. اچھا جی, ہرایا جا رہا ہے. کیسے آج کو داندھی کا آپ نے کہا ہے, کہاں داندھی ہوئی سر؟ طریقہ کار چینج ہو گیا. کل عثمان ڈار ایک پروگرام میں مجھے کہہ رہے تھے کہ کل بھی ہم جیت رہے ہیں. ہاں تو وہ تو چلیں, آپ بھی کہہ رہے تھے, آپ کے بہت سے دوست یہاں پروگرام میں للکار کے گئے کہ ہم جیت رہے ہیں. میری پاکٹ میں ایک چٹ ہے, وہ کسی نے مجھے دی. چٹاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. ہاں, PTI کے بندے نہیں. اچھا اچھا. انہوں نے کہا کہ جی سیالکوٹ کے جلسے کے یہ نتائج ہوں گے اور اتنے مارجن سے ہم جیتیں گے. سیالکوٹ کے الیکشن میں PP 38. اب مجھے کوئی یہ بتائے یار کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ نے مینج کر لیا, جو بھی ہوا الیکشن آپ جیت جائیں گے. آپ بہت تجربہ کار سیاستدان ہیں. جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار بدل گیا, تو سر تھوڑا سا ٹارچ کی, بلکہ کسی کو فلیش لائٹ کی روشنی ڈالیں کہ عثمان ڈار صاحب نے ایسی کون سی گندر سگی لڑائی ہے جو کہ آپ بتا بھی نہیں پا رہے. میں بتا تو سکتا ہوں, مگر آپ کے لیے مشکل ہوگا. میں تو اندر ہو کے آیا ہوں. اگر آپ کی ارادہ کوئی ایسا ہے تو میں آپ کو باہر بیٹھا ہوا اچھا نہیں نظر آ رہا. اچھا, تو پھر میں بھی آپ کو باہر بیٹھا اچھا نظر نہیں آ رہا. اچھا, تو میں نے اندر ہی کرانا جی. تسی سبق سیکھ لیا تھا مطلب. میں سبق سکھا رہا ہوں کہ ملک کے لیے یہ بہتر نہیں ہو رہا. خدا کے لیے آپ 2018 کا تسلسل جو ہے وہ ٹوٹنے دیں. اس کا مطلب یہ ہوا گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, اور آج آپ نے سیالکوٹ میں بھی وہی کام کر دکھایا. سر میری عرض سن لیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے پارٹی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں جو الیکشن کیمپینز ہوتی ہیں ان کے اندر بھی جاتے ہیں, عطا اللہ تارڑ, انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک ویڈیو بیان جاری کیا کہ بڑی اچھی سارا دن پولنگ ہوئی ہے, بڑا اچھا ٹرن آؤٹ رہا ہے, بڑے اچھے معاملات رہے ہیں. اچھا, پھر اس سے آپ دیکھیں ایک پولنگ افیسر ہیں, اچھا جی, وہ خاتون سے مخاطب ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ کتنے بندے خواتین ہیں اور باہر. اس نے کہا 7. اس نے کہا 7 بیلٹ پیپر ایک سائیڈ پہ رکھ دو اور دوسروں پہ وہ انگوٹھے لگا رہی ہے اور ووٹ پول ہو رہے ہیں. مطلب آپ نہیں, وہ کسی ایک پولنگ سٹیشن پر چلیں, آپ کہہ رہے ہیں بے قاعدگی ہو رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہو رہی ہے. میں اب اس کو دھاندلی بھی نہیں کہتا. اچھا, یہ کیا ہے سر؟ ہاں, میں یہ کہتا ہوں یہ ایک سوچ ہے جو آپ آزادی نہیں دینا چاہتے ووٹر کو کہ وہ اپنی آزادی سے کسی کو منتخب کر سکے. سر یہ آزادی ڈسکا میں آپ نے لے لی, یہ آزادی نوشہرہ میں لے لی, یہ وزیر آباد میں لے لی, سر یہ خوشاب میں لے لی, سر اتنے اور PP 38. اچھا, اب وجہ کیا ہوئی ہے؟ وجہ یہ ہوئی ہے کہ ان کو ہر طرف سے سننا پڑتا تھا کہ ضمنی انتخابات 10 ہوئے, 10 کے 10 آپ نے ہارے. اب انہوں نے یہ کہا کہ جو ساڈے تے الزام لگنا ہی ہیں, سانو اس طرح کہنا ہی ہے, تو پھر اے بھی کر لئیے. مطلب جیت کے دیکھ لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیت رہے نہیں ہیں, ان کو جتوایا جا رہا ہے, بلکہ یہ اب ان لوگوں کی یا ان ایجنسیز کی خدمات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو انہیں پچھلے 8-10 ماہ سے حاصل نہیں تھیں. اور اس کی آپ نے اس کی میں ثبوت کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں. ایک سیکنڈ, میں نے نبیل گبول کو کوٹ کیا ہے, میری جماعت سے نہیں ہے. سر وہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی آج پروگرام میں ہے نہیں, میں ان کے اوپر کیسے بات کر رہا ہوں. میری عرض تو سن لینا, میں نہیں کہہ رہا. نبیل گبول کہہ رہے ہیں کہ 16 سیٹوں کا وعدہ کیا گیا تھا اور ہمیں 11 سیٹیں دی گئی, اس پہ ہم احتجاج کر رہے ہیں. ٹھیک, اچھا چلے وڑائچ صاحب کے پاس. وڑائچ صاحب, ایک ہوتی ہے جی جو ظاہری کامیابی ہوتی ہے, اور بقول میاں جاوید لطیف صاحب کے کہ ایک تاریخی کامیابی ہوتی ہے, تاریخی سٹانس ہوتا ہے. سر آج کا جو بائی الیکشن ہے, یہ آپ نے حلقوں کی سیاست کو آپ ماشاءاللہ بہت بخوبی سمجھتے ہیں. PP 38 کے اندر آج سارا دن میں بھی بڑا کلوزلی اس کو مانیٹر کرتا رہا ہوں سارا دن, کہ کوئی شکایت یا مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ فلانی جگہ دھاندلی ہو گئی, فلانی جگہ سرکاری کو معاملہ ہے, اس کا وسائل کا استعمال ہو رہا ہے. الیکشن سارا دن بڑے پرسکون طریقے سے ہوا ہے, اب گنتی جاری ہے. پاکستان تحریک انصاف کی واضح ابھی برتری 4-5 ہزار ووٹس کی نظر آ رہی ہے, یہ ابھی غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں. ڈار صاحب کہہ رہے ہیں 7,000 کی برتری ہو چکی ہے. سر یہ بات PMLN کی درست بنتی ہے میاں جاوید لطیف صاحب کی؟ نہیں, یہ جیت نہیں رہے, انہیں جتوایا جا رہا ہے. دیکھیں, دیکھنا پڑے گا کہ کینڈیڈیٹس کون تھے. مثلا طارق سبحانی صاحب کا تو آپ لوگوں نے بتایا کہ خوش اختر سبحانی صاحب کے بھائی ہیں اور پریو فیملی ہے اور بڑا ان کا پرانا پاسٹ ہے.
مقابلے میں جو احسن سلیم بریار صاحب لائے گئے جی وہ ایک دولت مند صنعت کار فیملی سے ہیں اور ہمارے پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر ہیں، ان کے داماد بھی ہیں، اور ان کے والد سلیم بریار صاحب مسلم لیگ کاف کے ہیں، وہ بھی بہت بڑے صنعت کار ہیں. تو بیسیکلی دو بڑی فیملیوں کا مقابلہ تھا. دونوں اس طرف دولت بھی بہت زیادہ تھی احسن سلیم بریار صاحب کی، اور میرا خیال ہے کہ بہت حلقے کے اندر بہت استعمال ہوا ہوگا دونوں طرف سے پیسے کا بھی، اور ڈیفینیٹلی کمپین بھی بھرپور چلی ہوگی. اور دوسرا عام طور پر یہ جو پچھلے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں یہ بڑے غیر متوقع رزلٹ تھے، کیونکہ اگر پورے پاکستان کی تاریخ دیکھی جائے تو جو ضمنی الیکشن ہوتے ہیں وہ عام طور پر برسر اقتدار حکومت جیتتی ہے اور اسی کے لوگ جیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ سیدھا جا کر یہ گورنمنٹ میں شامل ہو جائے گا. جبکہ اگر اپوزیشن کا بندہ جیت جائے تو اس نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہوتا ہے، حلقے کو فائدہ نہیں دے سکتا. تو وہ بڑے غیر متوقع رزلٹس تھے اور وہ بتاتے تھے کہ تحریک انصاف جو ہے کتنی غیر مقبول ہے. لیکن ڈیفینیٹلی جب سے یہ اکانومی کے اندر ریوائول ہوئی ہے، جب سے یہ ایک نیا بیانیہ انہوں نے تشکیل دیا ہے، اور دوسری طرف جو پی ایم ایل این کے بیانیے کے اندر ایک خرابی ہے وہ یہ ہے کہ احتجاجی بیانیہ جو ہے یہ پاپولر بڑا ہوتا ہے، یہ کراؤڈ پولر ہوتا ہے، اس میں جلسے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس میں لوگ آتے ہیں، لوگ سنتے ہیں بات، لیکن یہ انتخابی بیانیہ نہیں ہوتا. اس سے احتجاج کو انتخاب میں بدلنے کے لیے ایک خاص حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے. میرا خیال ہے وہ حکمت عملی مسنگ ہے. آج اگر پاکستان تحریک انصاف یہ بائی الیکشن جیت جاتی ہے، ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، ڈار صاحب کے مطابق یہ برتری ان کے پاس 7,000 ہے اور شاید بڑھ رہی ہے اور یہ جیت جائیں گے، لیکن اگر یہ جیت جاتے ہیں تو کیا یہ جو جتنا بھی کیس ہے اپوزیشن کا تحریک انصاف کے حکومت کے خلاف کہ یہ انکمپٹنٹ ہے، مہنگائی ہے، برا حال ہو گیا ہر چیز کا، لیکن ابھی آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اکنامک ریوائول ہے، ٹرن اراؤنڈ ہے، تو کیا اس پر بھی مہر لگ جائے گی کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ان پاپولر نہیں ہے بلکہ پاپولر ہو رہی ہے؟ جی یہ تو دیکھیں تمام ضمنی انتخابات میں ثابت ہوا ہے کہ تحریک انصاف کے ووٹ پہلے سے بڑے ہیں، لیکن اتنے نہیں بڑے کہ وہ پہلے کسی الیکشن میں وہ نون کو ہرا سکیں. ان کے ووٹ پہلے سے بڑے ہیں 2018 سے، لیکن اتنے نہیں بڑے تھے کہ وہ نون کو شکست دے سکیں. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نون کو اپنی حکمت عملی جو دو بیانیوں والوں تھی ان کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی، کیونکہ جو احتجاجی یا مزاحمتی جو بیانیہ ہوتا ہے یہ کراؤڈ پولر ہوتا ہے، اس سے احتجاج آتا ہے، اس سے زور آتا ہے، اس سے مزاحمت پیدا ہوتی ہے، لیکن اس سے الیکشن نہیں جیتا جا سکتا. الیکشن جیتنے کے لیے آپ کو فتح کا تاثر دینا پڑتا ہے، آپ کو حکومت میں جانے کا تاثر دینا پڑتا ہے، آپ کو یہ تاثر دینا پڑتا ہے کہ اگلی حکومت ہم ہوں گے. وہ تاثر مسنگ ہو گیا ہے نون کی جو کمپین ہے، نون کا بیانیہ ہے. میرا خیال ہے کہ انہیں یہ ایک بیانیہ اپنانا پڑے گا، تبھی جا کر وہ دوبارہ میچ کر سکیں گے تحریک انصاف کو. تحریک انصاف کا بیانیہ فتح کا بیانیہ ہے کہ ہم وی آر ہیئر ٹو اسٹے اینڈ وی میں کنٹینیو ٹو اسٹے. تو یہ جو چیز ہے بڑائچ صاحب، یہ ابھی جو آپ سر فرما رہے ہیں یہ بیانیے والی بات پاکستان مسلم لیگ نون کی، اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ پورے آزاد جموں کشمیر کا الیکشن ہوا، وہاں پر جس طرح کی کیمپین ہوئی، شہباز شریف صاحب کی مکمل خاموشی تھی، لا تعلقی تھی. بری شکست ہوئی پاکستان مسلم لیگ نون کو آزاد جموں کشمیر الیکشن میں. شہباز شریف صاحب نے پوری کیمپین بن گئی تھی کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی، حکومت نے الیکشن باقاعدہ طور پر چھینا ہے ہم سے پیسے کے زور پر. شہباز شریف صاحب اس حوالے سے خاموش رہے ہیں. اس حوالے سے یہ جب شہباز شریف صاحب خود کو ڈسٹنس کرتے رہیں گے مسلم لیگ نون کی اس طرح کی عملی سیاست سے، کیمپین سے، تو کیا اثر رہ جائے گا مسلم لیگ نون کے اندر 2023 کے الیکشنز پہ؟ جی یہ بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ یہ جو شہباز صاحب محدود تھے پارلیمنٹری پالیٹکس تک اور پی ڈی ایم کی سیاست تک، اور مریم صاحبہ ڈیل کر رہی تھی پارٹی کو اور انتخابی پالیٹکس کو. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب انہیں نظر ثانی کرنی پڑے گی اور اپنی جو احتجاجی سیاست ہے اس کو انتخابی سیاست کی طرف توجہ دینی پڑے گی، جو کہ ہمیشہ سے پی ایم ایل این کی سیاست رہی ہے. احتجاجی سیاست تو انہوں نے اب اپنائی ہے، لیکن اتنا لمبا جو گیپ تھا دو بیانیوں کے درمیان، یعنی 2017 سے لے کے 2021 آ گیا ہے، تو اتنی دیر تو چل جاتا ہے یہ گیپ، کیونکہ لوگ کنفیوژن میں ہوتے ہیں. لیکن جب تک اب یہ کنفیوژن ختم نہیں ہوگا
PMLN को अपने बयानिए की क्लैरिटी चाहिए। अगर ये क्लैरिटी नहीं आएगी तो इनको और ज़्यादा बड़े नुकसानात हो सकते हैं, सियासी नुकसानात हो सकते हैं। अभी एज वी स्पीक काउंटिंग जारी है जी। PP 38 बाई इलेक्शन की अहमियत इसलिए है क्योंकि जुड़ा हुआ है उस नतीजे से, अगर हम देखे जाए ज़ाहिरी तौर पर, क्योंकि जैसे ही नतीजा आया है आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन का, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बना रही है वहाँ पर, उसी के फ़ौरन बाद ये बाई इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून के स्ट्रॉन्ग होल्ड सियालकोट में हो रहा है। और इस PP 38 के बाई इलेक्शन के अंदर इस वक्त तक के नताइज जो कि गैर सरकारी गैर हतमी मौजूद हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं एहसन सलीम बरियार साहब, उनको बरतरी हासिल है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये बाई इलेक्शन जीत जाती है तो मुस्लिम लीग नून के लिए कितना बड़ा सियासी सेटबैक होगा। कहने को तो एक सीट है लेकिन शायद ये बहुत इम्पैक्ट डालेगा। इसके ऊपर बात करेंगे। और ये भी जो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने कहा है कि इलेक्शन आज भी बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाने के लिए। डार साहब से पूछते हैं कि ऐसे ही कुछ हो रहा है तो वो को ऑफ़र करेंगे मियाँ साहब को कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे मामलात बेहतर हो जाए। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब तक के जो नताइज सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक, और अगर मैं ये ट्वीट सामने रखूं मियाँ फ़ारूक हबीब साहब की जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं बराए इत्तलात व नशरियात, उनके मुताबिक 112 पोलिंग स्टेशंस का 165 में से 112 पोलिंग स्टेशंस का जो नतीजा सामने आया है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं एहसन सलीम बरियार साहब, उनको 4,945 वोटों की बरतरी हासिल है तारिक सुबहानी साहब के मुकाबले में, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं PP 38 के बाई इलेक्शन के अंदर। उस्मान डार साहब, ये मियाँ जावेद लतीफ़ साहब पता नहीं क्यों मुतमईन नहीं हो रहे। कोशिश मैंने बहुत की है और सवाल भी इनसे किए हैं कि शायद उनको ये एहसास हो कि इनकी पार्टी का बयानिया है जिसकी वजह से लोग पार्टी से दूर हो रहे हैं, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये आज़ाद जम्मू कश्मीर की शिकस्त के बाद शायद ये शिकस्त भी इनके हिस्से में आ रही है। लेकिन वो अभी भी ये समझते हैं कि आप लोगों ने ये इलेक्शन मैनेज किया है, और ख़ास तौर पर वो एक पर्ची का जिक्र कर रहे हैं जो कि उनकी जेब में है। जब मैंने ज़्यादा पूछा है उनसे तो उन्होंने कहा मेरी इस वक्त गाड़ी में मौजूद है वो पर्ची, जिसमें ये लिखा गया था कि बकौल मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के कि तकरीबन 8,000 की लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीतेगी बाई इलेक्शन। तो इनके मुताबिक आप लोगों ने पहले ही सब कुछ स्टिच अप कर लिया था। मुनीब, एक तो PMLN वालों को ये पर्ची पढ़ने का बड़ा शौक़ है, इनकी लीडरशिप भी पर्चियाँ पढ़ती है, पूरी कौम जानती है। मैं तो आज एक्सपेक्ट कर रहा था मियाँ जावेद लतीफ़ साहब तकरीबन हर टॉक शो में कहते हैं उस्मान डार जो है ना ये मेरा भतीजा है, तो ये आज अपने भतीजे को मुबारकबाद देते, दिल से देते, और कहते उस्मान डार मैं तुझे देसी घी के मोतीचूर के लड्डू भेज रहा हूँ, तुम लोग जीते हो। खुले दिल से एक्सेप्ट करते मियाँ साहब। ये क्या डस्का का इलेक्शन जीतना तो कहना जी बुज़दार हुकूमत की परफॉर्मेंस ठीक नहीं, PTI की परफॉर्मेंस ठीक नहीं, नून लीग जीत गई। आज उसी डिस्ट्रिक्ट में सियालकोट तहसील में हम इलेक्शन जीत रहे हैं तो कह रहे हैं धांधली हो गई है, इलेक्शन मैनेज किया जा रहा है। देखिए 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इस इलेक्शन के। एक तो मैंने आपको कहा कि इस हल्के का सर्वे करवा लें और आप देखेंगे क्या तरक्याती काम हुए हैं। फिर दूसरी तरफ उसी घर में उसी के बड़े भाई ने नरेंद्र मोदी को वेलकम किया अपने घर में तस्वीर लगाने के लिए। तीसरी चीज़ देखें, हम 25 जुलाई को क्लीन स्वीप किया गुजरांवाला डिवीजन में हमने मुनी, 5 की 5 सीटें हम जीते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन की। 2 उसमें से डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की थी, एक इसी हल्के में तहसील सियालकोट की थी जो हम इनसे जीते हैं। हमारा वर्कर चार्ज था और PMLN का वर्कर डिमोरलाइज हुआ है 25 जुलाई के नताइज देखने के बाद। चौथा, एहसन बरियार साहब जिनका आप बात कर रहे हैं, जो सुहेल वड़ाई साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने उनकी फैमिली का भी जिक्र किया। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन लड़ा है बरियार फैमिली ने, और पूरा फ्रंट फुट पे आके इलेक्शन लड़ा है और पूरा भरपूर मुकाबला किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट PMLN का अपना बयानिया इनके आड़े आ रहा है। आज़ाद कश्मीर में भी इनको अपने बयानिए की शिकस्त हुई है। अब मैं इनसे ये पूछता हूँ, ये कहते थे हम लोग कश्मीर फरोश हैं, इन्हीं कश्मीरियों ने, अजीम कश्मीर के लोगों ने अपने वोट की ताकत से जवाब दिया मुस्लिम लीग नून को, अपोजिशन को, कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अपना सच्चा सफीर समझते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को समझते हैं जो उनका मुकदमा दुनिया भर में लड़ सकता है। अगर इसके बावजूद ये समझते हैं जी कश्मीर का इलेक्शन मैनेज था या सियालकोट का इलेक्शन मैनेज है, मैं मियाँ साहब को कहना चाहता हूँ कि अपनी मंजी थले डांग फेरो मियाँ साहब,
اپنے گھر کو درست کریں. میاں شہباز شریف صاحب ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے, اگر آپ لوگ انہیں کارنر کریں گے, بی بی کو آگے لے کے آئیں گے, مریم صاحب دیکھیں میں تو ان کو ایک مفت مشورہ دے رہا ہوں, کرنا تو انہوں نے اپنا گھر درست ہے نا منیب. ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑوں کو لائیں میرے لیڈر کے مقابلے میں, کیا بچے آگے کر دیا, انڈر 19 کھلائیں یار انہیں جا کے, کیا ان کو, میرا مطلب ہے ایک بڑی ٹیم ہے. یہ میں میاں جاوید لطیف صاحب سے آپ کا مفت مشورہ میں میاں جاوید لطیف صاحب کے سامنے لے آتا ہوں. ویسے میں آگے چل کے آپ سے پوچھوں گا کہ کتنی بڑی کامیابی یا کتنی بڑی لیڈ سے آپ جیتیں گے تو آپ کو واقعی لگے گا آپ نے مسلم لیگ نون کو دھول چٹائی ہے انتخابی میدان کے اندر. میاں جاوید لطیف صاحب یہ مشورہ مفت ایک تو انہوں نے آپ کو دے دیا کہ بچوں کو آگے نہ لائیں, شہباز شریف صاحب کو آگے کریں. شہباز شریف صاحب کو آپ دیکھیں, وڑائد صاحب نے کہہ دیا, ان کے تجزیے نے یہ بتا دیا کہ آپ نے محض پارلیمانی سیاست تک محدود کر دیا ہے اپنے پارٹی کے صدر کو. میں دونوں چیزیں عرض کرتا ہوں. پہلے تو جو یقیناً میرے تو بھتیجے ہی تھے, شاید آج نہ ہو, مگر میں لڈو کی باری آئی ہے تو نہیں ہے. جہاں تک اگر سیٹ جیتنے کی حد تک ہوتا تو میں موتی چور سے آگے نکل جاتا, مٹھائی کھلاتا ان کو. مگر عثمان ڈار یقین جانے کہ یہ اتنا زیادہ نقصان قوم کا, ریاست کا ہو رہا ہے کہ میں مٹھائی نہیں آپ کو کھلا سکتا. میں دکھی دل سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں. میں کیا کہنا چاہتا ہوں یہ ذرا سن لیں. وہ آپ کو کہہ رہے ہیں سر کہ آپ لوگ ہوش کے ناخن جی میں تو لے رہا ہوں, میں ہوش ہی میں ہوں, اور ہوش میں ہوتے ہوئے آپ کی جماعت کو وہ کہہ رہے ہیں. نہیں جماعت بھی ہوش میں ہے تو وہ کہنے لگے ہیں آپ کو کہ آپ یہ بتائیں کہ 1 ماہ پہلے بقول آپ کے کہ ڈسکا میں اسی ڈسٹرکٹ میں ہم نے سیٹ جیتی. مجھے یہ صرف بتا دیں کہ یا پھر یہ کہیں کہ وہ فیئر الیکشن نہیں تھا جو ہم جیتے تھے, اور اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ فیئر الیکشن تھا تو 1 ماہ بعد کیا وجہ ہوئی ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے, بے روزگاری ختم ہو گئی ہے, مقبوضہ کشمیر آپ نے دوبارہ حاصل کر لیا ہے, آپ نے گیس بجلی کے ریٹ کم کر دیے ہیں. کس وجہ سے اسی ڈسٹرکٹ میں لوگوں نے آپ کو ووٹ دے دیا اور ہمیں ہرا دیا. ایک میں بات یہی کہہ رہے ہیں اپنے ووٹر سے پوچھے نا کہ وہ آپ سے کیوں دور ہو رہا ہے. جی میں وہ یہ 1 مہینے میں کیا ہم نے کر لیا ہے غلطی کے, پارٹی لیڈران سے پوچھیں میاں صاحب. نہیں یہ آپ سے اور عثمان ڈار سے پوچھنے والی بات ہے. میرے سے کیا پوچھ رہے ہیں, میرا کیا عمل دخل ہے سیاست بیانیاں تہاڈا بول دے تسی ہو تے پوچھ میرے کو. میں وجہ پوچھن دی جسارت جڑی کر رہے ہیں وہ بھی سن لو. جی جی ایک میں اور بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ جو بچہ جیتا ہے جو صاحب آپ وہ جیت گئے ہیں آلریڈی. ہاں جو جیتے ہیں مطلب جیت گئے ہیں, آپ نے آلریڈی کہہ دیا نہیں جیت گئے ہیں, کیونکہ مجھے تو 2-3 دن سے ان کے لوگ کہہ رہے تھے جیت گئے ہیں اور اتنے ووٹوں سے جیتے ہیں. وہ پرچی کا بھی ذکر, وہ پرچی کا بھی میں ذکر کیتا. اچھا مگر میں بتائیں گے کس نے دی تھی. اچھا مگر یہ انہوں نے جو ایک کہا نا کہ بڑا انہوں نے فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلا, الیکشن لڑا. اچھا وہ فرنٹ فٹ ہوتا کیا ہے وہ تو مجھے بتائیں. کیا لوگوں کو روزگار وہاں دے دیا جب آپ حکومت میں ہوتے تھے سر. اچھا ہاں تو پھر یہ آپ کہیں نا کہ آپ نے ایجنسیوں اور ریاست کے اداروں کو استعمال کرنے کے بعد اس کو آپ اگر فرنٹ فٹ کہتے ہیں تو جیسے آپ کرتے تھے سر, جیسے آپ جب آپ حکومت پہ رہ کے بائی الیکشن جیت جاتے تھے تو پھر آپ بھی یہی کرتے تھے. میں ایک عرض کر دوں کہ اگر میں کرتا ہوں تو وہ بھی غلط ہے, اگر کوئی اور کرتا ہے تو وہ بھی غلط ہے. سر اصول دیاں گلاں بندے نو اپوزیشن نہ سر اسی ادوں دی بھی کہہ رہے ہیں. سر آپ کہاں کہتے تھے یار میری بات تو سنیں, پنڈی بٹیاں کا الیکشن اس وقت بھی ہم نے لوز کیا, حکومت میں ہوتے ہوئے لوز کیا. انہوں نے بھی بڑے لوز کیے بھی پیچھے درجنوں کے درجن کے ساتھ. تو پھر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی یہ بتا دے کہ عمران خان کا جب آپ پوچھتے ہیں کہ کشمیر کیسے سیل کر دیا جی انہوں نے, کیسے بیچ دیا, اور بھائی کو لکھ کے نہیں دینا ہوتا, رجسٹری نہیں کرنی ہوتی کہ جناب میں فروخت کر رہا ہوں, آپ کے اعمال بتا رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کلبھوشن کے لیے جو قانون سازی ہو رہی ہے میں کر رہا ہوں, کون کر رہا ہے؟ اس کو ریلیف دینے کے لیے کون کر رہا ہے؟ حکومت وقت کر رہی ہے. اشارے وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا. دیکھیں وہ انٹرنیشنل کورٹ کی ڈائریکشن کی کمپلائنس کی ڈائریکشن ہے. عثمان ایک سیکنڈ پھر مجھے یہ بتائیں کہ جب میں یہ بات کرتا ہوں, میں نے تو نہیں کہا کہ آزاد کشمیر جو ہے
اس کے لیے ریفرنڈم کروائیں گے وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. یہ آپ آزاد کشمیر کے نتائج سے پہلے کہہ چکے ہیں. ایک سیکنڈ نہیں, آرٹیکل 257 ہمارے ملک کے آئین میں لکھا ہوا ہے, بڑا کلیئر ہے وہ. بھائی جو کلیئر ہے نا, اس کے حوالے سے یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ انڈیا سے الحاق کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان سے. آپ تو آزاد کشمیر جو 77 سال سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں, آپ ان کی وابستگی کو مشکوک کر رہے ہو. ابھی آپ نے کلبھوشن کا نام لیا, ان کا آرگومنٹ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ میاں صاحب اپنے دور حکومت میں ایک دفعہ بھی کلبھوشن یادو کا انہوں نے نام نہیں لیا. میں نے ان کے لیے کوئی قانون سازی ایسی تو نہیں کی تھی کہ اس کو ریلیو کیا جائے. اچھا پھر یہ سنیں, مقبوضہ کشمیر دینے کے بعد بھی میں آن اوتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے رہے. میں آن اوتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ نے یہ سیٹل نہیں کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے جو سٹیٹس ہے مقبوضہ کشمیر کا ایسے ہی رہنے دیا جائے. پرائم منسٹر نے ڈینائی کیا, بھائی بات سنیں, نہ کریں اس طرح. میں نے کیا کرنا ہے, پرائم منسٹر میرے نزدیک تو پرائم منسٹر آف پاکستان کی بات کرنی ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے. میری بات سنیں, وہ کہتے ہیں انڈیا سے کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوگا جب تک ریسٹور نہیں ہوتی پوزیشن 5 2019. کہنے سے فرق نہیں پڑے گا, حقائق قوم کے علم میں ہیں کہ جب آپ نے ٹرمپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ منصفی کیا تھی, اور اس کے نتائج 2 سال ہو گئے ہیں, نظر آ رہے ہیں. میں اسی طرح کلبھوشن کا ذکر کیا, اسی طرح ریفرنڈم کا میں وہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ آپ لوگ کلبھوشن کا ذکر نہیں کرتے تھے, میاں صاحب خاموش رہے, میاں صاحب نے مودی کو گھر شادی پہ بلا لیا, وہ ان کے پاس بھی آپ کے خلاف بہت بڑا کیس ہے. میاں صاحب ان کے پاس ہے نا جی, تو واجپئی کا بھی بتائیں نا, پاکستان وہی آیا تھا نا. پھر آپ مجھے یہ بتائیں, ایک سیکنڈ, جب آپ اپوزیشن لیڈر تھے عمران خان صاحب, اسی مودی کو ملنے گئے تھے, اپنی ریکویسٹ کی تھی اسی مودی کو, چھوا تھا, اور یہ اس کو کس نے دعا دی تھی. اب اگر سیاست یہ ہونی ہے نا کہ مودی کس کا یار ہے, تو یہ بڑی گندی سیاست ہے. میاں صاحب یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے, یقین میں نے بھی آپ کہہ رہے تھے جو یہ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے, جو آپ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں وہ بھی پاکستان کے حق میں. جو میں باتیں کر رہا ہوں نا منیب صاحب, یہ پاکستان دشمنی ہے اور یہ وقت ثابت کرے گا. ایک بریک لیتے ہیں جی, مجھے کہا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس بھی آتا ہوں, میں بڑائد صاحب کے پاس بھی جاؤں گا, ایک بریک کے بعد میں ساتھ رہیے. ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو کہ معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی, انہوں نے تو باقاعدہ اپنی جیت کا اعلان کر دیا ہے اور نعرے لگا رہی ہیں. وہ کیا لگا رہی ہیں میں خود تو نہیں دہرا سکتا, وہ عثمان ٹھار صاحب بھی دہرائیں گے. ڈاکٹر صاحب ذرا جلدی بتا دیں, آپ لوگ تو باقاعدہ طور پر اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے, ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ نیم مردہ شیر کو ڈاکٹر کسی وقت بھی مردہ قرار دے سکتے ہیں. یہ انہوں نے علامتی نشان جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا انتخابی نشان, اس کے بارے میں کہا ہے. تو پھر آپ جیت گئے جناب, مبارک ہو آپ کو. دیکھیں بہت شکریہ, اور میں منیب سمجھتا ہوں کہ میاں جویل لطیف صاحب کو دیکھنا, یہ تو اپنے ووٹ بھی نہیں لے سکے جتنے انہوں نے پچھلے الیکشن میں لیے ہیں. تو یہ تو نہیں کسی نے کیا کہ طارق سبحانی کے ووٹ پھاڑ دیے ہوں یا اس کے ووٹ نکال دیے, ان کا ووٹر ہی نہیں باہر نکلا آج. ان لوگوں کو اپنے بیانیے پہ توجہ دینی ہوگی, اور آگے بھی جو الیکشنز آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے, چاہے پنجاب میں آئے, خیبر پختونخوا میں آئے, یا ایم این ایز کے الیکشن ہو, انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی. جیسے سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے تھے, اکانومی کا ریوائیول ہوا ہے پاکستان میں. 3 سال ایک سٹرگلنگ اکانومی تھی, مشکل حالات تھے ہمارے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 سال پاکستانیوں کو ریلیف دینے کا سال ہے ہمارے لیے, اور آپ دیکھیں گے مزید بہتری آئیں گی اور اس طرح کئی سیٹیں جیتیں گی. لیکن یہ کام چھوڑ دیں کہ فرنٹ فٹ پہ کوئی نکل کے کھیل رہا ہے تو وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے یا اس کو کسی کی سپورٹ حاصل ہے. فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کا مطلب یہی ہے کہ دلیری سے کھیلے ہیں اور پورا مقابلہ کیا الحمدللہ, اور اب ان کو سوچنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, آپ کو مبارکباد. لیکن میں ذرا وڑائد صاحب سے, وڑائد صاحب یہ ابھی میاں جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ 1 مہینے میں ایسا کیا ہو گیا, 1-2 مہینے میں, ابھی ہم ڈسکا کا بائی الیکشن جیتے ہیں اور بڑے زور سے جیتے ہیں, 4 ماہ ہوئے ہیں, وہ 1 مہینے کہہ رہے ہیں, آل دو اس بات کو باقی 3-4 ماہ ہو چکے ہیں. لیکن چلیں ہم اس بات کو ایک سائیڈ پہ بھی رکھ دیں, کیا تبدیلی ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ اس نے آج کا بائی الیکشن بھی جیت لیا ہے آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کے بعد؟ دیکھیں جو پچھلا بھی الیکشن تھا, جو ضمنی انتخابات تھے, ان پہ بھی بڑا دباؤ تھا. پی ٹی آئی نے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پی ٹی آئی کے پہلے بھی ووٹ تو بڑے ہیں, لیکن وہ اتنے ووٹ نہیں بڑے تھے کہ وہ نون کو شکست دے سکے. تو ٹرینڈ تو یہ تھا کہ کریکشن کی طرف جا رہے تھے ہم, 2 پارٹی سسٹم کی طرف. اور ایک طرف نون کا ووٹ ہے وہ برقرار تھا, اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی ہے
وہ 2018 سے بہتر پرفارم کر رہی تھی, ووٹ بہتر لے رہی تھی اور اس کے ووٹ بڑھ رہے تھے. تو اس حوالے سے اب سوال یہ ہے کہ جو ہی یہ تھوڑی سی خبریں نکلی ہیں کہ کچھ اکنامک ریوائول ہوئی ہے, ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس کے اندر بہتری آئی ہے, اور دوسری طرف جو بیانیے کا تضاد ہے اس کے اندر میرا خیال ہے پرابلم ہے, اس بیانیے کے تضاد کو دور کرنا ہوگا. اگرچہ اب بھی میرا خیال ہے نون سب سے پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے پنجاب میں, پنجاب کے شہروں میں, صرف جو زرعی سیکٹر ہے اس کے اندر جو تبدیلی آئی ہے اس سے میرا خیال ہے دیہی علاقوں میں ایک تبدیلی جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک. میاں جاوید لطیف صاحب, اب آخری چند لمحات ہیں پروگرام کے, مبارکباد دے دیں ڈار صاحب کو, اور اسی کے جو ابھی تک غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں ان کے مطابق تقریباً وہی کو 8,000 7,500 کی لیڈ سے جیت رہی ہے. پھر آپ اگر سننا ہی چاہتے ہیں یہ منیر میاں صاحب کی طرف سے میں برفی کھانے لگا ہوں. میاں صاحب اجازت ہے؟ بالکل کھائیں, بالکل برفی کھاؤ, میں گال کرن دیو. میں عثمان ایک تو آپ کو یہ اور ضرور کہنا چاہتا ہوں, اور بڑے ادب سے وڈائر صاحب کی خدمت میں بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, یہ راستہ کٹھن ہے, مشکل راستے پہ ہم چل رہے ہیں, مگر اس میں پاکستان کی بھلائی ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ ہم حکومت بنا رہے ہیں یا نہیں. جہاں تک تعلق ہے 8,000 ووٹوں کا, تو جو میرے بھتیجے بات کر رہے ہیں ابھی عثمان ڈار صاحب, ایک یہ ہیں اور ایک میری آپا ہیں, اچھا, فردوس عاشق بی بی, جی, یہ دونوں سیالکوٹ سے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں میں سے ایک ہے جس نے مجھے آج سے 4 دن پہلے 24 تاریخ کو 24 جولائی کو یہ کہا تھا کہ کشمیر سے آپ کو 5 سے 6 سیٹیں ملیں گی, اور جو الیکشن ہے سیالکوٹ کا PP 38, یہ ہم 8,000 ووٹوں سے جیتیں گے. اور میں نے ان سے کہا, ان دونوں میں سے ایک سے, کہ یہ بات مناسب نہیں ہے, غلط بات آپ کر رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ لکھ لیں, اور اپنے ہاتھ سے انہوں نے لکھ کے پھر دے دیا مجھے, اور آج وہی رزلٹ آ رہا ہے, اور وہی رزلٹ 25 کو آیا تھا کشمیر کے حوالے سے. اس کے بعد بھی اگر مجھے یہ کہتے ہیں آپ کہ کون سا فرق آ گیا ہے, انہوں نے الیکشن میں بیٹھا ہوا ہے, جو مجھے دونوں میں سے ایک ہے. اب میں یہ اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. بس ٹھیک ہے ڈار صاحب, اس بات کو یہی ادھر ہے وہ اس وقت دونوں میں سے ایک. ٹھیک ہے, یہ بات ایسی رہنے دے. پروگرام کا وقت ختم ہوا, دیکھنے کا بہت شکریہ, خدا حافظ.